अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर कहानी सबसे पहले मिल सके। सायरा और रेहान दोनों एक ही कॉलेज में जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे थे। वो दोनों 4 सालों से एक साथ थे। कॉलेज के पहले ही साल उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो हर प्रोजेक्ट भी एक साथ किया करते थे। यहाँ तक कि उनकी फैमिलीज भी उनकी दोस्ती के बारे में अच्छे से जानती थी। देखते देखते उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और उनके घर वालों ने पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी धूमधाम से शादी कर दी। अब वो दोनों कामयाब जर्नलिस्ट बन चुके थे और एक ही जगह काम करते थे। रेहान कॉलेज के दिनों से ही एक अजीब गांव के बारे में बात किया करता था और सायरा को बताता था कि जब वो बहुत छोटा था तो अपने पापा के साथ अपने गांव जा रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ था जिसको याद करता हूँ तो एक पल के लिए मुझे लगता है जैसे मैंने कोई खौफनाक ख्वाब देखा है, मगर दूसरे ही पल वो मुझे हकीकत लगता है। मैं खुद वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ जो कुछ मैंने देखा था सच था या झूठ। कुछ दिन बाद घर की सफाई के दौरान सायरा को रेहान की डायरी मिलती है। उसमें भी उसने उसी गांव के बारे में कुछ अजीब सी बातें लिखी हुई थी। तो सायरा को ख्याल आता है कि तब वो बच्चा था और ये काम नहीं कर सकता था, मगर अब वो बड़ा हो चुका है और वहाँ जा सकता है क्योंकि उसके पास तमाम हकूक मौजूद हैं। तो वो रेहान के पास जाकर इस बारे में बात करती है। रेहान उससे बहुत नाराज़ होता है कि उसने बिना इजाज़त उसकी डायरी पढ़ी। सायरा कहती है कि मानती हूँ मुझे डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी, मगर क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ, आखिर तुम्हारी बीवी जो हूँ। उसकी बात सुनकर रेहान मुंह बनाकर दूसरी साइड होकर बैठ जाता है। तो सायरा उससे सॉरी कहती है और डायरी उसके हवाले कर देती है। रेहान भी फौरन मान जाता है। फिर वो दोनों इस बारे में बात करने लगते हैं। सायरा कहती है कि पहले तुम बच्चे थे और तुम्हारे पास राइट्स नहीं थे, मगर अब तुम जर्नलिस्ट बन चुके हो और हमें वहां जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। रेहान भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और कहता है मैं कल बॉस से इस बारे में बात करूंगा, मगर तुम जानती हो ना कि उस गांव का नक्शे में तो क्या गूगल में भी कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। आखिर मैं बॉस को क्या दिखाकर वहां जाने के लिए मनाऊंगा। मुझे बस इतना याद है कि वहाँ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जहाँ तक मेरी निगाह जाती वहाँ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान था। तो सायरा कहती है कि तुम परेशान ना हो और अपने पापा से इस बारे में पूछो, उनको ज़रूर मालूम होगा कि वो गांव कहाँ है। रेहान कहता है कि ये बात तुमने ठीक कही, मैं अभी पापा को फ़ोन लगाता हूँ और उस गांव के बारे में पूछता हूँ। सायरा और रेहान अपनी जॉब की वजह से दूसरे शहर में अपनी फैमिली से दूर रहते थे और बस वीकेंड पर ही उनसे मुलाकात होती थी। रेहान अपने पापा को कॉल करता है तो उसकी अम्मी फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में हैं। रेहान यह सुनकर बहुत परेशान होता है और कहता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा बस हल्का सा बुखार था तो हमें लगा कोई सीरियस बात नहीं है, तुम्हारे पापा बोले उनको क्यों परेशान करना। तो रेहान कहता है कि अम्मी हम बस अभी वहाँ आने के लिए निकल रहे हैं, और फ़ोन बंद करके वो सायरा को तमाम हालात के बारे में बताता है और फिर वो दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रेहान का गुजर एक बहुत बड़े कब्रिस्तान से होता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रास्ते में हर जगह सिनेमा के बोर्ड्स लगे हुए थे जिनको देखकर सायरा कहती है कि ये जगह पहले कभी नहीं देखी, क्या तुमने कोई दूसरा रास्ता लिया है जिससे हम घर जल्दी पहुंच सकें। उन्हें सफ़र करते हुए 4 घंटे गुजर चुके थे और उनका घर बस 3 ही घंटे की दूरी पर था। अब रात भी होने लगी थी और हर तरफ अजीब सा धुआं फैलने लगा था। उनको जब भी महसूस होता कि वो मंजिल के करीब आ चुके हैं, वो फिर से वहीं पहुंच जाते जहां से शुरुआत की थी। सायरा ने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8 बज रहे थे और वो दोपहर के 3 बजे से घर से निकले हुए थे। 1 घंटा उनको ट्रैफिक में लग गया था और बाकी के वक्त से वो इस कब्रिस्तान में फंसे हुए थे। तभी सामने उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसको देखकर वो फौरन ब्रेक लगाता है तो वो बूढ़ा उनसे कहता है कि क्या बात है बेटा, रास्ता भूल गए हो क्या। और दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस तरफ से जाओ, वो रास्ता सीधा यहाँ से बाहर जाता है।
ریحان اس بوڑھے کی بات مان کر گاڑی کو اس طرف گھما لیتا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد پھر سے وہی بوڑھا دکھائی دیتا ہے اور وہ پھر سے کہتا ہے کہ اس طرف نہیں اس طرف جانا تھا۔ ریحان پھر سے اس کے بتائے ہوئے راستے پر گاڑی گھما لیتا ہے تو سائرہ کہتی ہے کہ کمال ہے، اتنا بوڑھا ہونے کے باوجود بھی یہ آدمی ہم سے پہلے ہی اتنی دور پہنچ گیا، اور سمجھ نہیں آ رہی یہاں ہر جگہ سینما کے بورڈز کیوں لگے ہوئے ہیں؟ یہاں ایسا کون سا مشہور سینما ہے جس کا ہمیں نہیں پتا؟ ابھی وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ سامنے پھر سے وہی بوڑھا دکھائی دیا اور کہنے لگا کہ معاف کرنا، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے راستے ٹھیک سے یاد نہیں رہتے، دراصل اس طرف مڑنا تھا۔ ریحان کہتا ہے کوئی بات نہیں بابا، اور پھر سے اس کے بتائے راستے پر مڑ جاتا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد پھر سے وہ وہیں آ کر رک جاتے ہیں جہاں سے چلنا شروع کیا تھا۔ ریحان کو اب غصہ آنے لگا تھا، تبھی سامنے ان کو ایک جھونپڑی دکھائی دیتی ہے اور اس میں سے روشنی نکلتی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں سوچتے ہیں کہ شاید وہاں کوئی ہو جو ہماری مدد کر سکے، مگر سائرہ کہتی ہے کہ ریحان ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں پل میں جگہ بدل رہی ہیں، نہ جانے وہاں کیا ہوگا۔ مگر ریحان کہتا ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، ہم یہاں پھنس چکے ہیں، اور پھر وہ دونوں گاڑی سے اتر کر اس جھونپڑی میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں کھڑکی سے ان کو ایک ضعیف عورت دکھائی دیتی ہے جو ایک بیمار آدمی کی خدمت کر رہی تھی، مگر ہم اس عورت کا چہرہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو ہم نے دروازہ بجا کر اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ عورت کہتی ہے کہ آ جاؤ، تمہارا ہی انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئے تو وہ حیران رہ گئے اور خوف سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عورت اور کوئی نہیں سائرہ کی ہمشکل ہوتی ہے، مگر بہت ضعیف ہوتی ہے، اور وہ بیمار بوڑھا آدمی جو اندر لیٹا ہوا تھا وہ ریحان کا ہمشکل تھا۔ وہ دونوں یہ منظر دیکھ کر وہاں سے فوراً بھاگتے ہیں، اور جیسے ہی جھونپڑی سے باہر آتے ہیں باہر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب وہاں بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ایک سینما تھا جس کے اندر کافی لوگوں کا ہجوم دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ہر طرف کوہرا پھیلنے لگتا ہے اور ٹھنڈ ہونے لگی، جبکہ جولائی کا مہینہ چل رہا تھا۔ وہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جولائی کے مہینے میں اتنی ٹھنڈ کیسے ہو گئی۔ اسی وقت اس جھونپڑی سے دو بچے نکل کر بھاگتے ہوئے اس سینما میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ دونوں بوڑھا بوڑھی جو ہو بہو سائرہ اور ریحان کے ہمشکل تھے اور اب جوان ہو چکے تھے، وہ بھی ان بچوں کے پیچھے سینما میں چلے جاتے ہیں، مگر جانے سے پہلے وہ سائرہ اور ریحان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی اندر چلو ہمارے ساتھ۔ تو سائرہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم نہیں آئیں گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جاننا نہیں چاہتے ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہیں کھڑے رہو گے تو پھر ہمیشہ کے لیے اس جھونپڑی میں قید ہو جاؤ گے، بالکل ہماری طرح، کیونکہ یہاں کچھ بھی زیادہ وقت تک نہیں رہتا، اور سینما کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر وہ بہت ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کار بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور اوپر سے یہ ٹھنڈ بھی انہیں مار رہی تھی۔ تو وہ دونوں بھی ان کے پیچھے سینما کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر جاتے ہی وہ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ اندر کوئی سینما نہیں تھا بلکہ ایک ہاسپٹل تھا، جہاں ریحان کو اس کی امی دکھائی دیتی ہے اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ سائرہ کہتی ہے کہ آخر یہ سینما کا چکر کیا ہے؟ یہاں بھی ہر جگہ اسی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، مگر ہے تو یہ ایک ہاسپٹل۔ اس کی امی کی نظر جب ریحان اور سائرہ پر پڑتی ہے تو وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آتی ہیں اور بولتی ہیں کہ بیٹا اچھا کیا تم لوگ جو یہاں آ گئے، تمہارے پاپا کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ ان سے آخری بار مل لیں۔ یہ سن کر ریحان بہت روتا ہے اور اپنے پاپا سے ملنے کی درخواست کرتا ہے۔ تبھی ڈاکٹر آ کر انہیں کہتا ہے کہ آپ کے پاپا نہیں رہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی۔ یہ سن کر ریحان اور سائرہ رونے لگتے ہیں۔ اسی وقت ریحان کو ایک کال آتی ہے۔ جب وہ فون اٹھاتا ہے تو اس کی امی کی آواز آتی ہے کہ بیٹا تم اب تک پہنچے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم لوگ اب تک گھر سے نہیں نکلے ہو تو مت آؤ، تمہارے پاپا اب بالکل ٹھیک ہیں، خواہ مخواہ تمہارے آفس کا حرج ہوگا۔ یہ سن کر خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے اس کا فون گر جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے سامنے اس کے پاپا کی لاش پڑی تھی اور دوسری طرف اس کی امی کہہ رہی تھی کہ اس کے پاپا بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ سائرہ کو کہتا ہے کہ چلو یہاں سے، یہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے بلکہ ہم ابھی بھی اسی جگہ پر قید ہیں۔ مگر سائرہ کہتی ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہارے پاپا کی میت تمہارے سامنے ہے اور تم جانے کی بات کر رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی امی کی کال آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ پاپا بالکل ٹھیک ہیں، تم لوگ مت آؤ۔
اب میں کس کی بات پر یقین کروں اور کس کی نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی وقت وہ لاش اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو یہاں روز ہی مرتا ہوں، تم پہلی بار دیکھ رہے ہو، اور ہنسنے لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر سائرہ اور ریحان باہر کی طرف بھاگتے ہیں، مگر راستہ لمبا ہوتا جاتا ہے۔ پھر ان کو ایک دروازہ نظر آتا ہے اور وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، مگر باہر آتے ہی وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں ایک دم سناٹا ہوتا ہے اور ہر طرف قبرستان پھیلا ہوتا ہے۔ وہ دونوں اب بالکل پاگل سے ہو گئے تھے کہ آخر ان کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، اب یہ کون سی جگہ ہے۔ تبھی ان کو سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اب ہم سچ میں اس جگہ سے باہر آ گئے ہیں، تو وہ اس گاڑی کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور اس کو رکنے کا اشارہ کرنے لگتے ہیں، تو وہ گاڑی ان کے سامنے آ کر رک جاتی ہے۔ گاڑی میں ان کا باس امجد بیٹھا ہوتا ہے اور ان دونوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ تو چھٹی لے کر اپنے گھر گئے تھے نا؟ تو ریحان سوچتا ہے کہ اگر ان کو حقیقت بتائی تو یہ ہمیں پاگل سمجھیں گے اور ہم پر یقین نہیں کریں گے، لہٰذا وہ ان سے جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ جی سر، مگر راستے میں ہماری کار پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ہماری گاڑی لے کر چلے گئے، مگر شکر ہے کہ آپ آ گئے، ورنہ پتہ نہیں ہمیں کب تک یہاں ویٹ کرنا پڑتا۔ اس کا باس امجد کہتا ہے کہ چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں سائرہ ریحان سے کہتی ہے کہ یہی وقت ہے باس سے اس قبرستان کے بارے میں بات کرو، مگر ریحان کہتا ہے میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آنا چاہتا، اس بات کو راضی رہنے دو۔ تبھی باس کہتا ہے کہ ریحان تم کچھ چھپا تو نہیں رہے نا مجھ سے، کیونکہ جب سے تم کار میں بیٹھے ہو یہاں وہاں پریشانی سے دیکھ رہے ہو، جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو سائرہ کہتی ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سر، اور تمام بات اپنے باس کو بتا دیتی ہے۔ امجد یہ سن کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اس قبرستان کا راستہ معلوم ہے؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم یہاں کب اور کیسے داخل ہو گئے۔ تو امجد کہتا ہے میرے ساتھ چلو، اور اس کی آواز بدل جاتی ہے۔ تبھی سامنے اپنے آپ ہی ایک دیوار بن جاتی ہے۔ سائرہ اور ریحان امجد کو کہتے ہیں کہ باس کار روکیے، سامنے دیوار ہے، ہم مر جائیں گے، مگر وہ کار کو اور تیز کر دیتا ہے اور دیوار سے آر پار ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے وہیں پہنچ جاتے ہیں، مگر اس بار وہاں سناٹا نہیں تھا بلکہ بہت سارے لوگ تھے اور وہ سب کہیں جا رہے تھے۔ سائرہ اور ریحان ان کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں، پھر انہی کے ساتھ مل کر چلنے لگتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ چل رہا ایک آدمی ان سے کہتا ہے کہ دعا کرو آج ہم زندہ بچ جائیں، ورنہ یہاں کب کیا ہو جائے کسی کو نہیں پتا۔ تو ریحان کہتا ہے کہ ایسا کیا ہوتا ہے جو آپ کو جان کا خطرہ ہے، اور آپ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ تم یہاں نئے آئے ہو کیا جو مجھ سے یہ سب پوچھ رہے ہو؟ تمہارے پاس تمہارا پین تو ہے نا؟ اور غصے میں کہتا ہے کہ یہاں یہ سوال کسی اور سے مت پوچھنا، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو بس چپ چاپ چلتے رہو اور اپنے پین کا صحیح استعمال کرنا، ورنہ مارے جاؤ گے۔ سائرہ اور ریحان یہ سن کر کافی گھبرا جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کو وہی سینما دکھائی دیتا ہے جس میں یہ لوگ پہلے بھی جا چکے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس بار اندر سچ میں سینما ہوگا یا یہ پھر سے کسی اور جگہ پہنچ جائیں گے۔ ان کے پاس اندر جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ سینما ہر طرف پھیلا ہوا تھا، تو وہ بھی باقیوں کے ساتھ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اندر گئے تو بہت اندھیرا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہاں روشنی ہونے لگتی ہے اور سامنے ایک بہت بڑی اسکرین دکھائی دیتی ہے جس پر فلم شروع ہونے والی تھی، اور ہر جگہ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر جب ان کی نظر لوگوں پر پڑتی ہے تو وہ سب لوگ اپنے اصلی روپ یعنی جنات میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسان تھے ہی نہیں۔ یہ لوگ بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور ڈر کے مارے ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اتنی بھیڑ میں بس یہ دو ہی انسان تھے جو جنات کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اسی وقت فلم شروع ہوتی ہے اور وہ خود کو اسکرین پر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب تک ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ سب سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان دونوں کی فلم بنائی ہے۔ جب فلم ختم ہوئی تو اسپاٹ لائٹ کچھ لوگوں پر پڑتی ہے۔ جب یہ لوگ وہاں دیکھتے ہیں
تو اس فلم میں کام کرنے والے سارے کردار انسانی روپ میں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، جن میں سائرہ، امجد، ریحان کے ماں باپ، راستہ بتانے والا بوڑھا، ہسپتال کا ڈاکٹر، نرسیں اور ریحان سمیت کئی لوگ شامل تھے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ خوف کے مارے خود کو کرسیوں کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ زور سے منہ میں دبا رکھے تھے کہ کہیں کوئی ان کی آواز نہ سن لے۔ اسی وقت وہاں اس فلم کا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر آتے ہیں، جو انسانی روپ میں تھے مگر ان کے سردار تھے۔ ڈائریکٹر کو دیکھ کر یہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹر اور کوئی نہیں، انہی کا باس امجد ہوتا ہے، اور پروڈیوسر وہی بوڑھا تھا جو ان کو راستہ دکھا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ سب جنات اپنی جیبوں سے جادوئی پین نکالتے ہیں۔ تبھی ریحان کو اپنے بچپن کا وہ منظر یاد آتا ہے، اور یہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، مگر پوری بات ابھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ تبھی سائرہ اس کو ہلاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ تمام سردار اپنے اصلی روپ میں آ چکے تھے۔ یہ سب لوگ بہت ہی بھیانک تھے۔ پھر اپنے سردار کے کہنے پر سب لوگ اپنے پین سے کچھ لکھنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد سردار سب لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کس کی ایکٹنگ اچھی تھی اور کس کی نہیں۔ اس کا نتیجہ آ گیا ہے، اور یہ نتیجہ طے کرے گا کہ آج کس کی موت ہوگی اور کون جیے گا۔ اسی وقت وہاں آگ کی ایک بھٹی جلنے لگتی ہے، اور سردار تمام کرداروں کو ایک کرسی پر کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر جنات کے لکھے ناموں کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ سردار کے مطابق جس کردار کو کم نمبر ملتے ہیں وہ اس کو بھٹی میں ڈالتا جاتا ہے، اور یوں رہ جاتا ہے بس ایک کردار، جو آج کا نمبر 1 کردار بن جاتا ہے، جس کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ریحان۔ پھر سب لوگ ریحان کو نمبر 1 قرار دینے کی وجہ بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے تمام حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا، جبکہ ہم نے اس کے راستے میں بہت مشکلات ڈالی تھی۔ پھر بھی وہ حقیقت اور خواب کے فرق کو اچھے سے سمجھ گیا، جبکہ اس کی بیوی ہسپتال والے منظر کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھی، اور پورے راستے بس یہی سوچتی رہی کہ ریحان کی غلطی کی وجہ سے ہم یہاں پھنس گئے ہیں، جبکہ اسے پھنسانے والی وہ خود ہے۔ نہ وہ ریحان کی ڈائری کھولتی اور نہ ہی یہ سب ہوتا۔ اسی وقت دن نکلنے لگتا ہے، اور سنیما دوبارہ قبرستان میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور تمام جنات اپنی اپنی قبروں میں واپس چلے جاتے ہیں، اور جن جنات کو آگ میں جلایا گیا تھا ان کی قبروں کے باہر تالا لگ جاتا ہے، جو اب بس سردار کی رحم دلی پر ہی کھل سکتا تھا، ورنہ کبھی نہیں۔ اب بس ریحان اور سائرہ ہی وہاں باقی رہ گئے تھے۔ وہ قبریں بظاہر تھی تو انسانوں کی، مگر ان کے کافی نیچے جنات کا قبرستان دفن تھا، جن کے اوپر ہی انسانوں نے اپنی قبریں بنا لی، اور وہ جن یہاں ہر روز رات کو ان کے باہر آنے والے وقت پر یہاں سے گزرنے والے انسانوں کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ان کی فلم بنا کر اپنے سینما میں دیکھتے ہیں۔ تو سائرہ کہتی ہے کہ ریحان، اس جن نے ایسا کیوں کہا کہ یہ سب تمہاری ڈائری کی وجہ سے ہوا ہے؟ تمہاری ڈائری میں بھلا ایسا کیا تھا؟ تو ریحان کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اس کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ دراصل جب میں 8 سال کا تھا تو مجھے خوفناک کہانیاں پسند تھی، اور میں خوب ڈرامے اور فلمیں دیکھا کرتا تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے خوفناک کہانیاں لکھنے کا شوق ہو گیا، اور میں اپنی ڈائری میں ہر روز کہانیاں لکھا کرتا تھا۔ پھر ایک رات مجھے پاپا کے ساتھ دادی کے گھر جانا پڑا، کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تو پاپا نے شارٹ کٹ لینے کے لیے قبرستان کا راستہ لے لیا۔ میں اپنا پین اور ڈائری اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا کہ اگر راستے میں مجھے کوئی کہانی ذہن میں آئی تو میں لکھ لوں گا۔ ابھی ہم قبرستان کے راستے پر ہی تھے کہ ایک بوڑھا اچانک ہمارے راستے میں آ گیا۔ تو پاپا نے فوراً گاڑی روک دی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا بابا، آپ اتنی رات کو یہاں اکیلے کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ بیٹا، میں تو بس ایسے ہی یہاں گھوم رہا تھا، میں بس وہ سامنے والی جھونپڑی میں رہتا ہوں، مگر لگتا ہے تم بھٹک گئے ہو۔ تو پاپا بولے کہ بابا، میں اپنی والدہ سے ملنے دوسرے شہر جا رہا ہوں، جو بس کچھ ہی دوری پر ہے۔ تو بابا بولا کہ تم بھلے انسان لگتے ہو، ورنہ اتنی رات کو تو کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں رکتا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی، اور میرے ہاتھ میں ڈائری اور پین دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا، لگتا ہے تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ تو میری خوفناک کہانیوں والی ڈائری ہے، اور اس پین سے میں یہ کہانیاں لکھتا ہوں۔ تو اس بوڑھے نے کہا
یہ پین تو ختم ہونے والا ہے، اور اپنی جیب سے ایک پین نکال کر مجھے دیتا ہے، پھر کہتا ہے لو اس پین سے اپنی کہانیاں لکھو، یہ پین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر پاپا کو کہتا ہے کہ بیٹا تم اس والے راستے سے مت جاؤ، یہ بہت خطرناک ہے، اور دوسرا راستہ بتاتا ہے۔ پھر پاپا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں نہ کوئی جھونپڑی تھی اور نہ ہی کوئی بوڑھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دادی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ میرے دماغ پر نقش ہو گیا تھا، اور میں نے اس کو اسی پین سے کہانی بنا کر لکھ دیا۔ اس سنیما میں جب میں نے سب کے پاس اسی طرح کا پین دیکھا تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا، اور باقی ساری بات تب صاف ہو کر سمجھ میں آ گئی جب اس جن نے کہا کہ یہ سب میری ڈائری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو سائرہ کہتی ہے کہ وہ پین کہاں ہے؟ تو ریحان کہتا ہے کہ اس پین سے میں نے جو جو کہانی لکھی تھی وہ سب رات کو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ کچھ وقت بعد میں ان سب سے بور ہو گیا تو میں نے کہانیاں لکھنی چھوڑ دی، اور کالج میں میری ملاقات تم سے ہوئی، اور ہماری دوستی میں ان سب باتوں کے بارے میں بھول گیا۔ جب تک مجھے اس ڈائری کا خیال آتا رہا تب تک روز رات کو قبرستان کا خواب مجھے آتا تھا، مگر جب میں نے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تو خواب بھی آنے بند ہو گئے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ پین کہاں ہے، بلکہ مجھے تو اس ڈائری کا بھی یاد نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس ڈائری اور پین کو جلانا ہوگا تاکہ اس میں لکھی میری کہانیاں کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تو وہ فوراً اپنے پاپا کے گھر جاتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ امی آپ کو یاد ہے میرے پاس ایک پین ہوا کرتا تھا جس سے میں اپنی کہانیاں لکھا کرتا تھا؟ تو اس کی امی کہتی ہیں کہ ہاں یاد ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ریحان کہتا ہے کہ مجھے وہ پین چاہیے۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ وہ پین تو میں نے کسی کو دے دیا۔ ریحان کہتا ہے کس کو دے دیا؟ تو امی بولی کہ 2 سال پہلے جب میں گھر کی صفائی کر رہی تھی تو وہ پین اور بہت سی چیزیں میں نے گھر کے باہر رکھ دی تھی۔ تبھی ایک بوڑھا فقیر آیا اور مجھ سے کچھ کھانے کو مانگنے لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ بابا کھانا تو نہیں ہے، مگر یہ سب سامان ہے، آپ یہ لے جائیے اور بیچ کر کھانا خرید لیں۔ تو اس بوڑھے نے بس وہ پین اٹھایا اور چلا گیا۔ امی کی بات سن کر سائرہ اور ریحان بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں سے فوراً اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ جاتے ہیں اور آتے ہی ڈائری ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ جب ان کی نظر کتابوں کے ریک پر پڑتی ہے تو وہاں ان کو ڈائری بھی مل جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ڈائری کھولتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے سینما میں آنے کا شکریہ۔ تم جاننا چاہتے تھے نا کہ جنات کیسے ہوتے ہیں اور کیسے مرتے ہیں، تو ہم نے تمہیں وہ سب دکھایا۔ ہم جانتے ہیں تم اس وقت وہاں موجود تھے جب ہم جنات کو جلا رہے تھے۔ فکر مت کرو، ہم انسانوں کو نہیں مارتے، مگر اگر کوئی انسان ہم سے کچھ مانگے تو بدلے میں ہمیں بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ جو کام تم نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا اس کو پورا کرو۔ کہانیاں لکھنا تمہارا کام اور لینا ہمارا کام۔ اسی وقت اس کے ہاتھ میں وہ پین آ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ تبھی ریحان کو ایک ترکیب سوچتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بہت کھیل لیا تم لوگوں نے انسانوں کے ساتھ، آج کے بعد نہیں کھیل پاؤ گے، اور اسی پین سے اس ڈائری پر لکھ دیتا ہے کہ مجھے یہ سودا منظور نہیں، اور پین اور ڈائری کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیتا ہے۔ تو اس ڈائری میں موجود تمام جنات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور وہ سینما ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ ان جنات نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ریحان ایسا کرے گا، مگر وہ بھول گئے تھے کہ اشرف المخلوقات جنات سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، اور انہوں نے خود کو ختم کرنے کا طریقہ بھی خود ہی ریحان کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ جتنی بار بھی اس راستے سے گزرے ان کو کبھی کسی نے پریشان نہیں کیا، اور وہ آج پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔